अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड। मैं हूं आपके होस्ट रमा चीमा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कोडिंग के बारे में। कोडिंग तालीम की परफॉर्मेंस को बेहतर करती है और साइंस और मैथ जैसे डिसिप्लिन में कोडिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएं, मैं चाहूँगी कि आपको अपने आज के गेस्ट से मिलवाऊँ। सदफ रहमान ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में। सदफ एक एडटेक कंपनी की को फाउंडर हैं। वेलकम टू द शो सदफ। शुक्रिया जी। इट्स लवली टू हैव यू हियर। आपसे बात करने से पहले हम ऑडियंस को एक छोटा सा पैकेज दिखाते हैं। चलिए। बच्चों के लिए कोडिंग उन हदायत का मजमुआ है जो हम कंप्यूटर के साथ बातचीत के लिए बनाते हैं। कंप्यूटर कोडिंग बच्चों को न सिर्फ डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने बल्कि इसे तख्लीक करने की भी ताकत देती है। सिर्फ वीडियो गेम खेलने या ऐप इस्तेमाल करने के बजाय वो अपना वीडियो गेम या अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। और अगरचे ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि कोई बच्चा इतनी पेचीदा चीज़ सीख रहा है, बहुत से कोडिंग समर कैंप्स, वेबसाइट्स, कोडिंग ट्यूटर्स, स्कूल के बाद के प्रोग्रामों और खिलौनों की बदौलत बच्चों के लिए कोडिंग एक हकीकत बन सकती है। जैसे कि आपने देखा कि बच्चे भी कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं और आज मैं सदफ से भी यही जानना चाहूँगी क्योंकि वो इस तरह का काम कर रही हैं। पहले तो सदफ हमारे ऑडियंसेस के लिए आसान लफ्ज़ों में बताएं कि कोडिंग होती क्या है। कोडिंग बस आप सोच लें एक ऐसी ज़बान है जिसके साथ आप कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है। ह्यूमन से तो बेहतर इंस्ट्रक्शन लेता होगा कंप्यूटर, शायद बात मान लेता हूँ। काफ़ी मुश्किल होता है ठीक इंस्ट्रक्शंस देना। एक पूरा दिलचस्प सी काफ़ी कहानियाँ हैं इंटरनेट पे, अगर कोई देखे कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस कैसी दी जा सकती हैं और इतनी आसान चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चों की कोडिंग की लैंग्वेजेस का अगर हम सोचें, अव्वल तो होती क्या है कोडिंग की लैंग्वेजेस। कोई 1970 के अंदर MIT एक इदारा है अमेरिका में, उन्होंने दुनिया की पहली बच्चों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी जिसका नाम था लोगो। और आइडिया यही था कि बच्चों को अर्ली इंटरेक्शन देनी चाहिए स्टेम प्रोग्राम्स की। अब जाके हमें काफ़ी डेकेड्स हो गए हैं, हमें बेहतर पता है कि कितने बेनिफिट्स होते हैं कोडिंग सीखने के। स्पेशली अगर हम जल्दी अर्ली एज पे शुरू करें, जैसे प्राइमरी स्कूल हो गया, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 5 पे। आपको थोड़ा सा रोकूंगी। आप कह रही हैं कि अर्ली एज में करना बहुत ज़रूरी है। इसकी कोई ख़ास साइंटिफिक रीज़न है जब हम कहते हैं कि ये चीज़ जो है, कोई भी लैंग्वेज है वो बच्चों को फॉर्मेटिव ईयर्स में सिखाएं? कोई ख़ास वजह है इसकी? एब्सोल्युटली। कोई तकरीबन 12 से 15 रिसर्च स्टडीज़ अभी हैं जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेड बेनिफिट्स हैं कि जितनी जल्दी आप कोडिंग इंट्रोड्यूस कराओ उतनी ही जल्दी बच्चे की सोच या माइंडसेट, लॉजिकल थिंकिंग, रिजिलियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ चली जाती है। ये जो दो तीन चीज़ें मैंने कही हैं, ये बहुत मुश्किल है सिखाना किताबों, पेंसिल, स्कूलों में। एंड हमें पता है कि कोडिंग सिखाने से पता नहीं क्यों ये बेनिफिट्स आ जाते हैं एक बच्चे के दिमाग के अंदर। एंड नॉट जस्ट क्या ये भी होता है कि ब्रेन के वो वाले हिस्से जो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, जो ये काम नेचुरली कर रहे होते हैं? एब्सोल्युटली। जो आपका अप्रोच होता है कोडिंग का, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है। एंड इट्स अ लिटिल डिफरेंट अगर कोई और हम ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स देखें। अगर आपको कुछ भी कंप्यूटर को बताना होता है, आपको सोचना होता है कि अच्छा मैंने अब एक प्रॉब्लम है कि मैंने एक चीज़ इधर से लेके इधर तक मूव करनी है, तो वही प्रॉब्लम आती है। ही हैज़ टू स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा मैं ये कैसे करूँगा, इसका हल क्या है, क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं। तो वो जो माइंडसेट होता है वो इनकलकेट करना काफ़ी मुश्किल होता है स्कूलिंग सिस्टम्स के अंदर। और हमें पता है कि कोडिंग के ज़रिए ये माइंडसेट्स दिखाए जा सकते हैं। स्पिल ओवर बेनिफिट होता है कोडिंग का। बट ये भी एक कॉरिलेशन है कोडिंग सीखने से कि बच्चा नॉन कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। मैथ जैसे आ गया, इंग्लिश जैसे आ गया, कोई भी नॉन प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में भी बच्चा बेहतर परफॉर्म करने लग जाता है। फ़ायदा ही फ़ायदा, आप ये कहना चाह रही हैं हमारी ऑडियंस से? एब्सोल्युटली। आपका अपना काम भी इसी से मुंसलिक है। अपने स्कूल के बारे में बताएं, अपने कंपनी के बारे में बताएं अगर हमें आप।
بالکل ایبسلیوٹلی. سو جیسے میں نے کہا تھا یہ کوڈنگ بچوں کی کوڈنگ کی جو لینگویجز ہیں یہ نئی کچھ نئی چیز نہیں ہے. جب میں بڑی ہو رہی تھی 80s کے اندر میرے والد صاحب نے مجھے لوگو سکھایا تھا. آپ کے والد کا خود بھی اس سے کوئی منسلک رہے ہیں؟ جی بالکل. وہ 60s اور 70s میں انجینئر تھے امریکہ میں, تو ادھر انہوں نے پروگرامنگ سیکھی تھی سیکنڈ جنریشن کمپیوٹرز کے اوپر, جدھر وہ آپ کو پنچ کارڈ ڈالنا ہوتا تھا کمپیوٹر کے اندر, اور بڑے سے کمرے کے جتنے بڑے کمپیوٹرز ہوتے تھے اس ٹائم پہ. تو انہوں نے مجھے سکھایا تھا 80s کے اندر جب میں 8 سال کی تھی لوگو. پھر میرے بھائی کو انہوں نے, اور بھائی کو خود بھی کافی شوق تھا 90s کے اندر, میرے چھوٹے بھائی نے C++ خود بخود کتابوں سے سیکھ لیا تھا. سو ہمیں دلچسپی تھی بہت اس ایریا میں, ایون دو شاید وہ اتنا نارمل نہیں تھا, عام ہاؤس ہولڈس کا یہ کام نہیں تھا, اسپیشلی اس ٹائم پہ شاید اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. اب تو سارے تھوڑا تھوڑا پش کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو. اب اویئرنیس بہت ہو گئی ہے ایبسلیوٹلی. اینڈ میں نے جو گیپ نوٹس کیا تھا کہ پوری دنیا میں کافی بہت دلچسپ گیمز بنانے کے سافٹ ویئر بچوں کے لیے بنے ہوئے ہیں. بہت سارے پلیٹ فارمز تھے. کوئی 10 سال پہلے سے یہ ہر جگہ کوڈنگ, بچوں کی کوڈنگ کا کافی رواج چلا ہوا تھا, لیکن پاکستان میں نہیں تھا. میرا اپنا بھی بچہ اس ٹائم پہ 6-7 سال کا تھا, اور مجھے کوئی اس طرح کی پروگرامنگ کی کوئی ادارہ نہیں ملا جس کے پاس میں اس کو لے کے جاؤں تاکہ وہ اس کو سکھائیں. تو میں نے پھر خود شروع کر لیا. میں نے اپنے بیٹے اور ان کی دوستوں کو پروگرامنگ گیمز بنانا سکھانا شروع کیا, اور اتنا ہمیں مزہ آیا, ان کو مزہ آیا کہ 2-3 مہینے تک یہ نیٹ ورک جو تھا بڑا ہو گیا. انسٹرکٹرز آ گئے. انٹرسٹنگ ہے کہ عموماً بزنس آئیڈیاز بھی جو بنتے ہیں وہ کوئی ایک نیڈ ہوتی ہے جو کسی نہ کسی عورت, مرد, ٹرانسجینڈر کے ایک دم سے دماغ میں آتی ہے کہ یہ ایک گیپ مجھے نظر آ رہا ہے, ٹیکنالوجی کا گیپ, لرننگ کا گیپ, اور اس کے تحت کمپنیاں بنتی ہیں. ایبسلیوٹلی. اینڈ یہ پرابلم جو ہوتی ہے اس کو سالو کرنا انٹرپرینیور کہتا ہے کہ یہ اپرچونٹی ہے, اور پاکستان میں ٹرمینڈس اپرچونیٹیز ہیں ابھی بزنس کی اور پرابلم سالو کرنے کی. کوڈنگ کی تقریباً 700 سے زائد لینگویجز ہیں. اس کے علاوہ مستقبل میں کوڈنگ اتنی ہی ضروری ہو جائے گی بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, جتنا آج کل ہم پڑھائی اور لکھائی کو کنسیڈر کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی پروگرامر ایک خاتون تھی, اور ان کا نام تھا ایڈا لولیس. عموماً ان بزنسز میں پیسہ ڈالا جاتا ہے یا انویسٹ کیا جاتا ہے جن پہ لوگ کہتے ہیں ریٹرن بہت زیادہ ہو, تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ کوڈنگ سے بہت سا پیسہ کمایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک گیم 2009 میں آئی تھی جس کو کہا جاتا ہے مائن کرافٹ. اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے کمپیوٹر میں بھی یہ ہوتی تھی, لیپ ٹاپ میں بھی, اور فونز میں بھی. یہ گیم بہت مقبول ہوئی, اور 2014 میں مائکروسافٹ نے یہ گیم $2.5 بلین سے اس کے اونر سے خرید لی. ان سب فیکٹس میں میرے لیے جو سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایڈا لولیس ایک انگلش خاتون تھی, اور انہوں نے سب سے پہلا پروگرامنگ کوڈ بنایا دنیا میں. آپ کیا کہتی ہیں صدف؟ بہت ساری اس طرح کی خواتین ہیں جنہوں نے شروع سے پروگرامنگ کے اندر وہ انوالوڈ تھیں. ایڈا لولیس جیسے آپ نے کہا ایک ناسا کی بھی پروگرامر تھیں جنہوں نے مون لینڈنگ, جو پہلی مون لینڈنگ ہوئی تھی, اس کی لینڈنگ کا جو کوڈ تھا وہ انہوں نے لکھا تھا. اینڈ اس ٹائم پہ ایک اور دلچسپ فیکٹ ہے کہ جو کمپیوٹر تھا جس کے ذریعے ناسا نے پوری راکٹ شپ مون تک لے کے لینڈ کروائی تھی, ابھی جو ہمارا ایک سیل فون ہے وہ اس کمپیوٹر سے زیادہ پاورفل ہے. یہ تو بہت آپ نے ہیوی بات کر دی ہے اس وقت. دیکھیں کتنے پاورفل ہم ہو گئے اپنے گیجٹس کی وجہ سے, اور ہماری رسائی کتنی بڑھ گئی ہے ڈفرینٹ چیزوں سے, لوگوں سے, ملکوں سے, ٹیکنالوجیز سے. صدف آپ نے ابھی اسٹینفورڈ سیڈ اسپارک پروگرام جیتا ہے, اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف یور اچیومنٹ. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں کیا پروسیس تھا آپ کے لیے؟ اسٹینفورڈ ایک بیرونی ملک کا بہت بڑا ادارہ ہے. ان کا گریجویٹ اسکول آف بزنس کا ایک آن لائن ریجنل پروگرام ہے جس کا نام ہے سیڈ اسپارک. یہ افریقہ میں بھی چلتا ہے, ساؤتھ ایشیا میں بھی چلتا ہے. سو یہ 4 مہینے کا ایک انٹرپرینیورشپ آن لائن پروگرام تھا جس کے اندر 85 انٹرپرینیورز تھے جو فیلوز تھے. انڈیا اور کون سے ممالک تھے اس میں؟ انڈیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, آئی تھنک بھوٹان سے بھی تھے جو انڈیا کے ریزیڈنٹ تھے. اور ان 85 انٹرپرینیورز کے ساتھ ہم نے ایک فیلوشپ کی تھی جس کے اینڈ کے اوپر ایک کمپٹیشن تھا, ایک پچ کمپٹیشن تھا,
اور اس پچ کمپٹیشن میں الحمدللہ کوٹ اسکول کو فرسٹ پرائز ملا تھا. یہ تو واقعی بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے مطلب اس ملک کا بھی نام روشن کیا اور ایک ایسا ایریا میں گئے جہاں عموماً کہتے ہیں خواتین کو زیادہ لیڈ کرنا چاہیے. اب میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کوڈنگ کی جب بات کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں تو پیرنٹس کو بھی کیونکہ اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے تو وہ شاید اتنا انکریج نہیں کر پاتے یا ایٹ لیسٹ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھا نہیں سکتے. آپ نے کیا فیس کیا اس حوالے سے؟ جی بالکل، جیسے ہم نے کہا تھا کہ پرابلم اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپرچونٹی بہت ہے. سو جو ہم نے پچ بھی جو ون کیا تھا، ہم نے کیوں ون کیا تھا؟ کیونکہ ابھی جو بچے اسکول کے اندر ہیں جب وہ گریجویٹ کریں گے وہ 65% نوکریاں ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہوئی تھیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا سکھائیں آج بچوں کو کہ وہ آگے ورک پلیس، فیوچر ورک پلیس میں سکسیزفل ہوں. اور یہ جو اس کو 21st سینچری کا کننڈرم کہتے ہیں کہ 21st سینچری اسکلس ہم کیسے سکھائیں بچوں کو ابھی. اور یہ پاکستان اسپیشلی پاکستان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ٹائم پہ آج، کیونکہ ہمارے پاس ابھی زیادہ بچے ہیں دین اینی ٹائم ان دا ہسٹری آف دا کنٹری. پاکستان ٹوڈے ہیز مور ینگ پیپل دین ایور ان دا ہسٹری آف دا کنٹری. یہ بچے ابھی اس سے بہتر اپرچونٹی کیا ہو سکتی ہے؟ وقت ایسا کہ آپ اپنے ینگ لوگوں میں ایسی سکلز، ایسی ایجوکیشن انسٹل کریں جو آگے نہ صرف ان کو بلکہ ملک کو بھی فائدہ پہنچائیں. ایبسلیوٹلی. اینڈ جو سب سے بڑے 3 لیولز پہ مسئلے آتے ہیں ایک لارج اسکیل کوڈنگ فار چلڈرن پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے میں. سب سے پہلے تو ایک انفراسٹرکچر کا ضرورت ہوتی ہے. آپ کو پروگرامنگ کرنے کے لیے کمپیوٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھار انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کافی مہنگا انفراسٹرکچر ہوتا ہے جو اکثر اسکولوں میں نہیں ہوتا. وہ سب سے بڑا ایشو ہے. اور ہم پسماندہ علاقوں کی بھی یہاں ظاہر بات کر رہے ہیں. بالکل، ایبسلیوٹلی. سب سے زیادہ امپیکٹ ادھر ہی آئے گا جدھر بچہ جو ریموٹ رورل جگہیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ پھر دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں. صرف ایک سمپل ڈیوائس سیل فون کے ذریعے بھی وہ کنیکٹ ہو سکتی ہیں. سو پہلا تو انفراسٹرکچر کا ایشو ہے. لیکن پاکستان کے اندر انٹرنیٹ پینیٹریشن بہت تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے اور سیل فون کی جو پینیٹریشن ہے وہ بھی بہت تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے. تو یہ اپرچونٹی آئی فیل جلد یہ انفراسٹرکچر کا ایشو ختم ہو سکتا ہے. اور جو بیہیویئرل ایشوز ہیں یا سوشل چیلنجز ہیں، بالکل آئی وڈ سے وہ اینڈ میں آتے ہیں. بیچ میں پھر آپ کا آ جاتا ہے لیئر پالیسی کا کہ کیسے آپ نے پڑھانا ہے، کیوں پڑھانا ہے، کس نے پڑھانا ہے، وہ مسئلے آ جاتے ہیں. سو ابھی جو اگر آپ اسکول کے اندر دیکھیں جو پرائمری اسکول کی جو ٹیچرز ہوتی ہیں ٹپکلی وہ جنرلسٹ ہوتی ہیں. ایک ہی آپ کی کلاس ٹیچر ہوتی ہے KG 1 2 3 4 5 کی جو سارے سبجیکٹس پڑھا رہی ہوتی ہے، میتھ، سائنس، انگلش، اردو. کبھی کبھار ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ میں بھی ICT کا یا انگریزی کا آ جاتا ہے، پر بائی اینڈ لارج آپ کی ایک ہی پرائمری ٹیچر سارے سبجیکٹس پڑھا رہی ہوتی ہے. اب اس کو کہنا کہ آپ پروگرامنگ بھی سکھا لو یہ تو زیادتی ہوگی، اینڈ دیٹس انڈرسٹینڈیبل. بٹ یہاں پہ یہ بھی تو نا ادارے اکثر کاسٹ کٹنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے خرچہ کم کیا جائے. بالکل، اور یہ خرچہ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. ہم نے جو سولوشن نکالا ہے اس کا کہ ہم ٹیچرز کو نہیں ڈھونڈتے جو پروگرامنگ جانتے ہیں، ہم پروگرامرز کو ڈھونڈتے ہیں جو پڑھا سکتے ہیں. اور ہم ان کو پھر ہم ان کا را مٹیریل چیک کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ قابلیت ہے. پھر ہم ان کو ٹریننگ کے ذریعے بچوں کو سکھانا کی ٹریننگ دیتے ہیں اور پھر ہم کلاسز آفر کرتے ہیں ویکینڈس کے اوپر. اسکول کے بعد آفٹر اسکول پروگرام ابھی ہے اور الحمدللہ ایون دو صرف 1.5 سال ہوا ہے ہم نے 500 سے زیادہ بچوں کو یہ آن لائن کلاسز دی ہیں. بالکل، پاکستان and from 9 other countries as well. So alhamdulillah we've reached 10 other countries. ایڈوانٹیج ہمارا تھا کیونکہ ہم انٹرنیٹ کے اوپر تھے، آن لائن تھے، تو اسکیلنگ بارڈرز ظاہر ہے پھر وہ فرق نہیں پڑا بہت سی چیزوں میں. بالکل، تو اسکیلنگ بارڈرز واز کوائٹ ایزی. دنیا میں کافی اور اس طرح کے پروگرامز ہیں بٹ پاکستان، کیونکہ ہم پاکستان کے اندر ہمارے آپریشنز ہیں، ہمارا کافی کاسٹ بینیفٹ تھا ان کمپیریزن ٹو ادر پروگرامز. پاکستان کے اندر وی ور دا فرسٹ موورز. سو بیفور لاٹ آف دیز ابھی کافی اسپرنگ اپ ہو گئے ہیں کوڈنگ فار کڈس اگر آپ دیکھیں وچ از اے ونڈرفل تھنگ. آپ کی جو نیو لرننگ ہے اسے جو مزید بھی ادارے ایسے بنیں گے یا جب آپ بھی اپنا کام ایکسپینڈ کریں گے تو اس میں آسانی ہوگی.
ایبسولوٹلی. ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک مارکیٹ پلیس ہیں جدھر انسٹرکٹر جو پڑھانا چاہے وہ آ کے پڑھا سکے, پیرنٹس جنہوں نے یہ کوڈنگ کلاسز لینی ہوں وہ آ کے لے سکیں, اور اگر کوئی کانٹینٹ پرووائڈر بھی ہے جن کے پاس شاید کوئی بچوں کا پروگرامنگ کا کوئی ہے کریکولم, وہ بھی آ کے آفر کر سکتے ہیں. ابھی ہم سب خود ہی کر رہے ہیں کیونکہ ابھی شروع کیا ہے, بٹ آئیڈیا یا ویژن ہے کہ ہم ایک مارکیٹ پلیس ہوں گے فار کوڈنگ فار کڈس. ایک بڑا بیسک سوال آتا ہے جب کوڈنگ کی بات کی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پروگرامنگ کچھ اور چیز ہے, کوڈنگ کچھ اور چیز ہے, تو اگر یہ بھی آپ کنفیوژن دور کرتے ہیں. کوڈنگ اور پروگرامنگ ایک ہی چیز ہوتی ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ لینگویجز ہوتی ہیں یا ڈفرینٹ زبانیں ہوتی ہیں جو کوئی سیکھ سکتا ہے, اور یہ ٹپکلی یونیورسٹی لیول پہ انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک کنڈر گارٹن پہلی جماعت دوسری جماعت کے بچے کو یہ کوڈنگ سکھاؤ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک 5 سال کا بچہ بڑا ہو کے پروگرامر بن جائے, اور 5 سال کے بچے کو ہی آپ نے یہی سکھانا ہے تاکہ وہ اس کریئر کے اندر چلا جائے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ سکھاؤ کیونکہ اول تو ہمارا جو فیوچر ہے ڈیجیٹل ہے. یہ جو سارے کمپیوٹرز ہیں یہ زیادہ ہی ہم ان کے اوپر ریلائنٹ ہو جائیں گے, کم ریلائنٹ نہیں ہوں گے. سو یہ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے بچوں کے فیوچر کے لیے کہ ان کو پتہ ہو کہ اس کو پروگرامنگ کیسے ہم کریں, کہ کمپیوٹرز ہوتے کیا ہیں, استعمال کیسے کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہم انسٹرکشن کیسے دے سکتے ہیں. کیونکہ یہ بھی تو صدف ایک بات ہے کہ زندگی کے کسی بھی ایریا میں آپ جائیں, صحت میں چلے جائیں, تعلیم میں چلے جائیں, سیر و تفریح کے شعبے میں چلے جائیں, ہر جگہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے. تو اس کی نفی کر کے یا اس کو نہ سیکھ کے تو پھر صرف ایشوز ہی ایشوز بنیں گے. یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں کوڈنگ اس وقت کہاں کھڑی ہے. پاکستان میں 64% سے زیادہ جو آبادی ہے وہ 30 سال سے کم عمر لڑکوں اور لڑکیوں اور ٹرانسجینڈرز کی ہے. اب یہ جو یوتھ بلٹ جس کو کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا نمبر ہے, اور پرائمری اسکولنگ میں عموماً پروگرامنگ نہیں پڑھائی جاتی. جن اداروں میں پروگرامنگ پڑھائی بھی جاتی ہے تو وہاں ٹیچرز کچھ ایسے پڑھاتے ہیں کہ انگیج نہیں کیا جاتا. یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر ڈسپلن یا سبجیکٹ ہر ٹیچر نہیں پڑھا سکتا, اور کیونکہ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ایک ایسی لرننگ ہے جو نہیں ہے, تو اس کے لیے ٹیچرز بھی مخصوص کرنا بہت ضروری ہے. پروگرامنگ یا کوڈنگ سکھانا بچوں کو اب بہت اہم ہو گیا, اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جیسے پروگرامنگ جو ہوتی ہے وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جو ہے نا اس کو فروغ دیتی ہے, اس کو انکریج کرتی ہے. اس کے علاوہ وہ زیادہ کریٹیولی سوچ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ پروگرامنگ سے بچوں کی میتھ, سائنس, انگلش, ریڈنگ اور پرابلم سالونگ ٹیکنیکس بھی بہتر ہوتی ہیں. جو ٹیکنالوجی ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کر رہے ہیں وہ بھی کوڈنگ کے ذریعے آپریٹ کی جا سکتی ہے. اب اس کی پریکٹیکل اگر اگزامپل میں دوں تو آلریڈی پاکستان میں بہت سا جو انفراسٹرکچر مینیج ہو رہا ہے, چاہے وہ روڈز کے لیے ہے یا گھر تعمیر ہو رہے ہیں, وہ آلریڈی کوڈنگ کا سہارا لے کے یہ کام کر رہے ہیں. جی صدف, مجھے یہ بتائیے کہ کوڈنگ جو تخلیقی پروسیس ہے, کریٹیوٹی, اس کو بہت زیادہ فروغ دیتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی میں ایک دیکھ رہی تھی ایک بچے کا پروگرام. پہلے جب آپ نے روبلاکس ایک گیم ہے جس کے اندر آپ کوڈنگ بھی کر سکتے ہو, اپنی چیزیں بھی بنا سکتے ہو. ہمارے زمانے میں انٹرنیٹ سے پہلے جب میں کریٹیو کچھ میں نے آؤٹ لیٹ کرنا ہوتا تھا, کریون, کلر پینسل سے اٹھا کے میں کوئی ڈرائنگ کرتی تھی, کبھی دیوار پہ کبھی کاغذ پہ, جہاں جگہ مل گئی. اب آج کل کے جو بچے ہیں, ایک 9 سال کے بچے نے پہلے ایک ڈرائنگ کی کہ ان کو روبلاکس کا میپ کون سا بنانا تھا. پھر ان کا جو کریٹیو آؤٹ لیٹ یا کریٹیو پروسیس تھا انہوں نے پھر اس کو بنایا کمپیوٹر کے اوپر روبلاکس کے اندر, اور پھر اس کو کوڈ کیا, اور پھر اپنے دوستوں کو بلایا اور کہا کہ آؤ میرے میپ کے اندر آ کے کھیلو. کریٹیو ایکسپریشن تھا وہ کوڈنگ کے ذریعے ہی نکلا, روبلاکس کی گیم ڈیزائن کے اندر ہی نکلا. اگر ہم اب میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتی ہوں, پہلے تو ہم جا کے کھو کھیلتے تھے یا کوئی گیم جا کے لان میں کھیلتے تھے باغ کے اندر. آج کل بچے جب کھیلتے ہیں تو وہ ایک ڈیوائس ہوتی ہے کمپیوٹر کے اوپر یا کوئی ڈیوائس ہوتی ہے جدھر سارے ارد گرد کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا خود کھیل رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیوائسز پہ. جو کھیل ہے جو سب سے جو پلے جو کہتے ہیں نا دا یونیورسل لینگویج ہے پلے, ہر بچے کو سیکھتا ہے پلے کے تھرو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کھیل بھی ایک یونیورسل لینگویج ہے اینڈ بچے سیکھتے ہیں, دے لرن تھرو پلے. اسی طرح یہ اتنا فنڈامنٹل ٹروتھ ہے ہیومن نیچر کا. اینڈ